अस्सलाम वालेकुम यार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम गुफ्तगू करेंगे एक ऐसे मौजू की तरफ जो जब मैं किसी को एहतियात बताता हूँ तो वो फिर अपनी तरफ से दलाइल देने शुरू कर देते हैं। इस मौजू पे है कि कौन से लोग इजाज़त दे सकते हैं किसी अमल की और उनको रुजत भी नहीं होती। तो सबसे पहली बात मैं बात करता हूँ इल्मी गुफ्तगू के मुताबिक, ना कि सुनी सुनाई बातों पे मैं अवॉइड करता हूँ उसको। जो लोग भी नफ्स ताकतवर रखते हैं वो अगर दावत देंगे, असली या कोई बड़ी दावत देंगे, तो वो अक्सर करके रुजत का शिकार हो जाते हैं। दावत जब देते हैं तो फरिश्ते तो अपनी जगह पे, जो शयातीन होते हैं उनका नफ्स जो है वो उनके चुंगल में आ जाता है। आपकी जिस तरह की नफ्स ताकतवर होगी उस तरह के मुताबिक शयातीन आपको ऑफ़र्स देंगे। ये होता है एक तरीक़ेकार। कभी खूबसूरत लड़कियां बन के आ जाएंगी, कभी ज़रो माल, हीरे जवाहरात, इस तरह की चीज़ें पेश करेंगे। तो ये नफसानी ख्वाहिशात के मुताबिक होते हैं। तो अब आप बताएं कि कितने लोग ऐसे हैं जिनके नफ्स कमज़ोर हों, जिनके ताकतवर होंगे, वो अगर दावत देंगे तो वो फंस जाएंगे। जिस तरह का नफ्स ताकतवर होगा रुजत भी उसी के मुताबिक और उसके अमल के मुताबिक होगी। कुछ लोग बिल्कुल पागल हो जाते हैं, कुछ लोग मर जाते हैं, कुछ लोग साइकोलॉजिकल पेशेंट्स बन जाते हैं। आजकल आपको अक्सर लोग जो साइकोलॉजी के पेशेंट्स लगते हैं उनमें कुछ तो वो हैं जो मुआशी कमज़ोरी की वजह से, गुर्बत की वजह से परेशान हो जाते हैं, और कुछ लोग वो भी हैं जो जब अमलियात करते हैं तो उसको हरूफ को मैच भी नहीं करते और उनका नफ्स ताकतवर होता है। वो एक अना या ज़िद की खातर अमल पढ़ते हैं कि हम दुश्मनों को ऐसे करेंगे, फ़लाँ को ऐसे करेंगे, जैसे अदावत के अमाल हो गए ये जलाली। तो ये खुद नहीं कर रहे, ये इनका नफ्स इनको कह रहा है कि अदावत का अमल करें या किसी को तकलीफ़ देने का अमल करें। अब ये नफ्स जो होता है वो उसको रुजत करता है। अब आते हैं कि दोस्त ने कमेंट किया था कि अगर वो किसी बुज़ुर्ग से दावत की इजाज़त ले, तो मेरे भाई बुज़ुर्ग तो बाद की बात है, आप तो उनके मुरीद हैं किसी भी हस्ती के, तो वो एक अलग बात है। मैंने उन लोगों को भी देखा जो सिलसिला, हमारे जो गांव है, शहर पहले गांव था, उस वक्त सिलसिला नक्शबंदिया की बहुत बड़ी हस्ती थी, और उनके जाने के बाद अब वो जो थे अपने दौर में, मैं कुछ उनकी करामात भी बता देता हूँ। बहुत सारे उनके खुलफा, बाकमाल खुलफा, साहिब कश्फ व करामात खुलफा थे। उस बुज़ुर्ग के पास एक औरत आई थी मुरीदनी के ऑपरेशन करवानी है।
حضرت صاحب جب اپنے گھر میں داخل ہوئے دربار سے، اپنے مسجد سے نکل کے جب وہ گھر جا رہے تھے، تو اس نے جب دیکھا کہ ایک جن جو ہے اس لڑکی کو پکڑا ہوا ہے، اس عورت کو، اور وہ اس بیماری کی وجہ وہ تھی، تو حضرت نے اسی ٹائم جن کو وہاں پہ نکالا اپنے توجہ سے، اور کہا کہ بیٹی آج کے بعد آپ کو یہ آپریشن کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ ساری بیماریاں جو تھیں، یہ جو پتھری ہے، یہ جو کڈنی میں جو اسٹونز ہوتی ہیں یا جو دوسری پرابلمس ہوتی ہیں، یہ اس جن کی وجہ سے ہیں۔ اب اتنے صاحب کمال بزرگ، اس کے بیٹے تھے، وہ میں نے بڑھاپا اس کا دیکھا، یعنی ابو 70 اس کو دیکھا، تو ان کے بیٹے جو ہیں وہ ہمارے دوست ہیں، اور انہوں نے خود اپنے باپ کی پوری جو ہے وہ بتائی زندگی میں کس طرح سے عملیات کیے، کس طرح سے۔ تو ایک مرتبہ وہ کوئی عمل پڑھ رہا تھا، تو وہاں سے اس کو اٹھا کے لے گئے ہوا میں اڑاتے ہوئے، تو وہ بالکل اس کو ختم کرنا چاہتے تھے، لیکن ایک اس کے باپ کا جن تھا، وہ وہاں پہ گیا اور اس کو کہا کہ اس کو چھوڑو، یہ میرے مرشد کا بیٹا ہے، اس لیے اس کو چھوڑ دیں۔ تب جا کے اس نے اس کو چھوڑا، تو پھر بھی وہ ایسے نہیں چھوڑا، بلکہ اس طرح سے اس کو پھینکا کہ وہ جب گھر پہ گرا تو وہ کلٹیاں کھاتا ہوا گرا۔ تو یہ نہ سمجھیں کہ دعوت کوئی معمولی چیز ہوتی ہے، دعوت کا مطلب ہے آپ روحانیت کو بلا رہے ہیں اور اچھی روحانیتوں کو بلا رہے ہیں، لیکن اگر آپ اچھی روحانیتوں کو بلا رہے ہیں تو پہلے اپنے نفس کو قابو کریں، اور نفس کے 4 جو ہیں اس کے جو ہیں وہ حصے ہیں سمجھو، ان 4 قسم کے نفس کے جو ہیں وہ قسم ہے، جیسے آتشی، خاکی، بادی، آبی۔ تو جس طرح کا نفس آپ کا پاورفل ہوگا اسی طرح کی آپ کی خواہش ہوگی۔ اب آپ سلسلے کے مطابق اگر مریں بھی نہیں تو پھر بھی تکلیف تو آئے گی نا آپ لوگوں کو، اگر آپ کو سلسلے کی اجازت ہو تو۔ کون لوگ ہیں جو آپ کو اجازت دیں تو آپ لوگوں کو تکلیف ذرا برابر بھی نہیں ہو؟ تو ان میں اگر وہ لوگ جن کی شرح صدر ہو چکی ہے، وہ لوگ جو حضوری رکھتے ہیں، جو صاحب حضوری ہیں، جو رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دربار اقدس میں حاضری دیتے ہیں، وہ لوگ جو مجالس میں شریک ہوتے ہیں، اگر وہ لوگ آپ لوگوں کو اجازت دیں گے تو ان میں وہ آپ لوگوں کو سنبھال بھی سکتے ہیں، اور آپ لوگوں کی جو ہے آپ لوگ ان کی رجعت سے بھی محفوظ ہو سکتے ہیں۔ لیکن مجھے آپ بتائیں کہ ایسے کتنے لوگ ہوں گے، اور کون سے ہیں جو مجھے بتائیں کہ بھائی یہ حضوری ہے اور ان سے آپ اجازت لیں تو محفوظ رہیں؟ تو یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہوتا ہے، اور اکثر لوگ اس کو ایک مذاق سمجھتے ہیں۔ تو میں سب سے پہلے، کیونکہ میری جو ویڈیوز ہیں وہ خدمت خلق کے تحت ہیں، نہ کہ کسی کو تکلیف کے واسطے، میں نے آج تک اسی لیے عداوت کا اعمال، دشمنی کا اعمال، نقصان تکلیف کا اعمال میں نے آپ لوگوں کو ویڈیو بنا کے دیے کبھی بھی نہیں دیے۔ کیونکہ یہ سریع التاثیر ہوتے ہیں۔ عملیات اگر صحیح طریقے سے کی جائیں تو بہت پاورفل ہوتے ہیں۔ ایسی عظیم اگر ہستی اگر کسی کو ملتی ہے تو وہاں سے وہ اجازت لے گا تو محفوظ رہے گا، نہیں تو اکثر کر کے عام لوگ جو ہیں وہ جب اجازت لیتے ہیں
اور وہ دوسرے دے بھی دیتے ہیں تو وہ رجعتوں اور تکالیف کا شکار رہتے ہیں۔ میرا مقصد کسی کو کم کرنا نہیں ہے، آپ لوگ اس چیز کو سمجھیں کہ جو لوگ، میں نے رجعت کے موضوع پہ یہ ویڈیوز پہلے بنائی تھی اور اسی ٹاپک پہ آج تک کسی نے واضح طور پہ آپ لوگوں کو نہیں بتایا ہوگا۔ آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کسی نے آپ لوگوں کو رجعت کے بارے میں بتایا اتنا؟ بہت سارے لوگوں کی زندگیاں جو ہیں رجعت کی وجہ سے خراب ہو گئی ہیں۔ دوسرا، وہ لوگ آپ لوگوں کو بتا سکتا ہے جس کو پتہ ہو کہ کیا چیز پڑھیں کہ رجعت نہ ہو۔ ہر عمل کے لیے الگ سے ایک حرف ہوتا ہے جس سے رجعت کی جو ہے سے تحفظ ہوتے ہیں۔ جیسے سورہ مزمل میں نے کہا تھا یا غفور پڑھیں، یا غفور الرحیم پڑھیں، ان اللہ غفور الرحیم پڑھیں۔ تو دیکھیں عملیات کی کتب میں آپ کو بے شمار کتب موکل کے ساتھ، بغیر موکل آپ کو مل جائیں گے، سورہ مزمل پہ، سورہ یاسین پہ، سورہ اخلاص پہ۔ لیکن کیا آپ لوگوں کو کبھی کسی نے یہ لکھا ہوا بتایا ہے کہ اس کے پڑھنے سے آپ اس سے رجعت سے محفوظ رہیں گے؟ اب جو میں نے آپ لوگوں کو طریقہ بتایا تو میں نے اس لیے بتایا تاکہ آپ لوگ اگر پڑھیں بھی تو رجعت سے محفوظ رہیں۔ اب اس موضوع کی طرف آتے ہیں کہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کا جو عمل تھا 4 اسما کا، 9 حرفی 9 لیٹرز کے ساتھ جو 4 اسما ہیں، اگر آپ اس کو دعوت دیتے ہیں تو بھائی وہ دعوت جنات ہے، دعوت جنات کے رؤوس البادشاہوں کی ہے۔ وہ بادشاہ جو 4 ہیں پوری دنیا کے اندر، سمجھو بڑے جو ہیں۔ اب پھر دوست نے کمنٹ میں لکھا واٹس ایپ پہ کہ سرخ جنات، بھائی سرخ جنات میں نے کہا تھا کہ وہ صرف ایک حصہ ہیں۔ سرخ جنات جن کی آپ لوگ تشریح پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں میڈیا پہ یا بغیر میڈیا پہ، وہ سرخ جنات، ان کا جو بادشاہ ہے سرخ تاج الملوک اس کا لقب ہے، اور اس کو شہنشاہ جنات بختانوش کہا جاتا ہے۔ اب یہ سرخ تاج الملوک بختانوش جو ہے یہ صرف اور صرف اتوار کے دن کے موکلات جو ہیں ان کے نیچے ہے۔ اب سنڈے کے جو نیچے ہیں وہ روکیائل ہے، روکیائل کے نیچے عبداللہ المذہب ہے، عبداللہ المذہب الناصر۔ اب اس عبداللہ کے نیچے جو ہے یہ سرخ جنات آتے ہیں۔ دوسرے جو جنات ہوں گے وہ سرخ نہیں کہلائیں گے۔ آپ لوگوں کے دماغ میں صرف ایک چیز بتائی جاتی ہے، اسی پہ ہی آپ اٹک جاتے ہیں۔ اگر ہفتے کے جنات جو ہوں گے وہ بلیک کلر میں آئیں گے، کیونکہ ان کا جو موکل ہے کسفیائل ہے، اور جو وہ کسفیائل ہے اس کا عرف عام میں نام حضرت عزرائیل علیہ السلام ہے، اور اس کا آپ کو جو نام جو لیتے ہیں حضرت عزرائیل علیہ السلام، اس کا دوسرا نام کسفیائل سمجھیں۔ اور اس کے نیچے جو ہے میمونہ زنگی ہے جو ان کا شاہ جنات ہے۔ اس سیارے کے مخلوقات کے اندر جو شاہ جنات آتی ہے اسے میمونہ زنگی کہا جاتا ہے، اور میمونہ زنگی کے جو لباس ہوتا ہے وہ بلیک کلر ہوتا ہے۔ تو اب ان کا گروپ علیحدہ ہو گیا، ان کا جو جنات کی جماعتیں الگ ہو گئی، دوسرے سیاروں کی الگ ہو گئی۔ سب جنات آپ کے سرخ جنات تھوڑی ہیں، سب جنات سرخ جنات ہیں ہی نہیں، بلکہ ان کے رنگ اور کلر علیحدہ علیحدہ سے ہیں۔ ہر سیارے کی اپنی ایک تاثیر ہوتی ہے، ان کا الگ سے کام ہوتا ہے، کسفیائل کا الگ سے کام ہے اور دوسروں کا الگ سے کام ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ جب تک آپ لوگوں کو کوئی
صاحب نظر نہ ملے تب تک عملیات جو دعوات بڑی ہوتی ہیں ان سے گریز کرنا چاہیے۔ میرا مقصد آپ لوگوں کو دل شکستہ کرنا نہیں ہے، لیکن یہاں میں نے دیکھا ہے اکثر کر کے کہ وہ اتنے شوق میں ہوتے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ رجعت میں پھنس گئے۔ میرے ایک دوست ہیں، وہ مجھے واٹس ایپ پہ دوست ہوا تھا، تو اس نے جب میں گروپ میں گیا تھا تو میں نے دیکھا تو لوگ دھڑا دھڑ عمل دیکھ رہے تھے اور میں دیکھتا تھا۔ میں نے کہا ان کو پتہ ہی نہیں ہے کیا دے رہے ہیں۔ اچھا، منع بھی اس لیے نہیں کر رہا تھا کہ بھائی وہ ان کے دوسرے استاد ہیں، دے دیں، ان کا مسئلہ ہے، کیونکہ اگر ہم کچھ کہیں گے تو پھر وہ لوگ بدتمیزی پہ اتر آئیں گے۔ تو پھر اس نے اس کو نادی علی کا عمل دیا، 14 دن اس نے عمل کیا، 14 ڈیز کے بعد اس کی جو ہے سرجری ہو گئی، بیمار ہو گیا، ایسا بھی نظام بالکل ختم ہو گیا، نروس سسٹم کمزور ہو گیا، بیمار ہو گیا، اور ابھی تک وہ سمجھو کہ بری حال میں تھا۔ تو پھر اس نے مجھ سے ایسے ہی رابطہ کیا واٹس ایپ پہ ہی۔ تو میں نے کہا بھائی آپ کو رجعت ہو گئی ہے، آپ ان چیزوں کو چھوڑیں، اور جب اس نے رجعت کا علاج کیا تبھی جا کے وہ کام کاج کرنے کے قابل ہوا۔ تو ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے جو آپ کو کہیں گے بھائی آپ اس دریا میں اتریں۔ اب نہ دریا میں تیرنا سکھایا، نہ دریا کتنا گہرا ہے، کتنا کیا ہے، دریا کی گہرائی کا پتہ ہی نہیں ہے، تو وہ لوگ ان کو کہتے ہیں بھائی آپ جمپ لگا لو، جمپ لگائیں گے تو ڈوبیں گے بھی تو وہی، تیریں گے بھی تو ان کا نصیب ہے۔ تو یہ حالت ہے، یہ اکثر لوگوں کی حالت ہے، اور وہ خوش ہوتے ہیں بڑے لوگ کہ ہم اس چیز کے عمل کی اجازت دیتے ہیں، ہم اس چیز کے عمل کی اجازت دیتے ہیں۔ ہمیں کسی سے کوئی اس کے شکوہ نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں، لیکن میں نے کہا کہ کن لوگوں کو رجعت نہیں ہوگی؟ جو لوگ صاحب حضوری سے اگر اجازت لیتے ہیں تو، اور صاحب حضوری کتنے ہیں، کون ہیں، آپ کو کوئی بتائے گا؟ آپ کو کوئی بتائے گا کہ اس کی شرح صدر ہے؟ آپ اپنے کسی بھی پیر سے پوچھیں آپ کی شرح صدر ہے تو وہ آپ کو بتائے گا ہاں ہے۔ شرح صدر کتنی عمر تک ہو جاتی ہے اور شرح صدر کیا ہے، تو یہ آپ کو کہیں گے۔ اور وہ جن کی ہوتی ہے وہ کچھ اور ہوتے ہیں، جن کی شرح صدر ہوتی ہے ان کی 40 ایئرس تک، 40 سال تک شرح صدر ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اکثر کر کے شروع میں لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جب 40 کے بعد جب آتے ہیں تو ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جن بزرگوں یا سردار نشین کی تجلی بعد میں جب پڑتی ہے تب بھی ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو شرح صدر کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اور کچھ لوگوں کی ہوتی ہے، اور جن کو ہوتی ہے پھر ان کو حضوری نصیب ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ العزیز آپ لوگ اس سے استفادہ کریں گے۔ زیادہ جب میں کسی چیز سے منع کر دوں یا احتیاط بتاؤں تو اس کے اوپر جو ہے واٹس ایپ پہ یا کسی پہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا حافظ۔